अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है शिकारी के भेस में डाकू। इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद नवाब अली। मैं जब नवाब इफ्तिखार अली ख़ां की हिदायत के मुताबिक सेवानी रानी खेत पहुँचा तो उस वक्त दिन के 10 बजे थे। पूरी आबादी कब्रिस्तान का समा पेश कर रही थी। इंसान तो इंसान, आबादी में एक कुत्ता तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ एक हू का आलम था। जीप का ड्राइवर बस्ती के इस आलम को देखकर परेशान हो गया और मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा, सैयद साहब, ये आबादी तो बिल्कुल वीरान पड़ी है। ऐसा मालूम होता है कि शेर के खौफ से पूरी आबादी खाली हो गई है। अब हम लोगों के क़याम का क्या इंतज़ाम होगा? आप अगर नवाब साहब की शिकारी गाड़ी ले आते तो कम से कम उसमें हम रात तो सुकून से बसर कर लेते। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि अल्लाह बख्श, आज क्या बात है? तुम इस कदर परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने तो इससे ज़्यादा वीरान बस्तियों में रात गुजारी है। क्या तुम इस आबादी की वीरानी में कोई ख़ास बात महसूस कर रहे हो जो इतनी परेशानी का इजहार करने पर मजबूर हो गए? अल्लाह बख्श कहने लगा, सैयद साहब, पता नहीं क्या बात है, इस आबादी में दाखिल होते ही दिल अंदर ही अंदर एक अनजाने खौफ से घबराने लगा है। खुदा खैर करे, इससे कबल मेरे दिल की ये हालत कभी ना हुई थी। मैंने उसके दिल से खौफ दूर करने के लिए दूसरी बातें शुरू कर दी। हमारी जीप आहिस्ता आहिस्ता आबादी की छोटी बड़ी गलियों से गुज़र रही थी। मैं हर घर को गौर से देखता हुआ जा रहा था ताकि अगर किसी घर में कोई शख्स दिखाई दे जाए तो उसके ज़रिए अपने क़याम का इंतज़ाम और शहर के मुतालिक मालूमात भी हासिल कर ली जाए। लेकिन किसी घर में भी मकीनों के वजूद के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक हमारी जीप एक गली के मोड़ पर सख्त झटके के साथ रुक गई। मैंने चौंक कर अल्लाह बख्श से पूछा, खैर तो है? तुमने अचानक ब्रेक लगाकर जीप क्यों रोक ली? अल्लाह बख्श घबराए हुए अंदाज में कहने लगा, सैयद साहब, सामने देखिए, झाड़ी के करीब किसी आदमी की लाश पड़ी हुई है। मैंने जीप के शीशे में से गौर करके देखा, वाकई वहाँ इंसानी लाश पड़ी हुई थी। सिर्फ खाल के एक छोटे से टुकड़े की वजह से खोपड़ी धड़ से जुदा नहीं हुई थी। हलाक होने वाले के कपड़े फटकर झाड़ी की शाखों में फंसे हुए थे। पहली नज़र देखने से ये अंदाज़ा हो रहा था कि उस शख्स को बेहद बेदर्दी से कत्ल किया गया है। लाश को देखने से ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये शख्स ज़िंदगी की 40 बहारें देख चुका है। खून गर्दन से बह बह कर आसपास की सब्ज़ घास में जज्ब हो रहा था। मैंने जीप से उतरकर लाश के ज़ख्मों को गौर से देखा। ज़ख्म देखने के बाद मेरा पहला अंदाज़ा गलत हो गया, चूँकि जिस्म पर दरिंदे के पंजों के निशानात वाज़ेह थे। इसके बाद मैंने आसपास की ज़मीन को गौर से देखा और मैं ये देखकर खुश हो गया कि लाश के चारों तरफ एक बहुत बड़े शेर के पंजों के निशानात मौजूद थे। इसके बाद मैं जीप में वापस आ गया और जीप एक बार फिर आबादी में दाखिल हो गई। आबादी में फिरते हुए हमें 2 घंटे से ज़ायद हो गए थे कि अचानक हम एक ऐसे मकान के सामने पहुंच गए जिसमें से धुआं उठ रहा था। धुआं देखकर एक ख़ास किस्म की खुशी महसूस की और वहीं जीप रोककर मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। दस्तक देना गोया गज़ब ही हो गया। अचानक घर में औरतों, बच्चों और मर्दों ने चीखना शुरू कर दिया। मैंने पूरी ताकत से आवाज़ देकर कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से घर का दरवाज़ा खोल दो, हम आप लोगों की मदद के लिए आए हैं। ये आवाज़ सुनकर शोर अचानक बंद हो गया और एक शख्स ने दीवार के ऊपर से बाहर झांक कर देखा।
میرے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر وہ شخص تیزی کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں مجھ سے کہا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اور جب میں نے اسے اپنا مقصد بتایا تو میری امید کے خلاف وہ خوش نہیں ہوا اور اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آبادی کا مشرقی حصہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے، آپ جس گھر میں چاہیں قیام کر لیں، میں آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ابھی میں اس شخص سے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ تیزی سے گھر میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے اس انداز پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں چونکہ اس قسم کی بد اخلاقیوں کے مظاہروں کا عادی ہو چکا ہوں، اس لیے میں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور جیپ میں بیٹھ کر ہم وہاں سے آگے روانہ ہو گئے۔ آبادی کا مشرقی حصہ واقعی بالکل خالی پڑا تھا، تمام گھروں کے دروازے چوپٹ کھلے پڑے تھے۔ ہم لوگ وہاں کا چکر لگا کر دوبارہ مغربی حصے میں داخل ہوئے۔ ابھی ایک انتہائی کم چوڑی گلی سے ہماری جیپ گزر رہی تھی کہ اچانک ایک شخص نے گھر کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ میں نے اس کے دروازے پر جیپ رکوا کر اس شخص کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ شخص ڈرتا ہوا میرے قریب آیا، اس کے چہرے سے اس کا خوف عیاں تھا۔ میں نے انتہائی تسلی دینے کے انداز میں اس سے کہا کہ ہمیں بس اتنی سی بات بتا دو کہ اس آبادی کے لوگ ہم سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں کہ بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو آپ لوگوں کو شیر کی چیرہ دستیوں سے محفوظ کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں۔ وہ شخص بڑی تلخی سے کہنے لگا، آپ جیسے لوگوں نے ہی تو اپنا اعتبار خود کھویا ہے۔ آپ کے آنے سے قبل اس آبادی میں 3 شکاری آئے تھے اور انہوں نے آبادی کے لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ وہ شیر ہلاک کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ گاؤں کے سب لوگ انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے تھے اور ان لوگوں کی جو کچھ خدمت کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی، لیکن 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک رات ان شکاریوں نے اپنا اصل روپ دکھا دیا۔ رات کے 10 بجے تھے کہ ان تینوں نے بستی کے درمیان میں کھڑے ہو کر اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ ہم لوگ یہ سمجھے کہ شکاری شیر کو دیکھ کر فائرنگ کر رہے ہیں۔ پھر اچانک انہوں نے اعلان کیا کہ گاؤں کے سب لوگ اپنے بال بچوں کو لے کر باہر آ جائیں اور جو بھی گھر میں رہ جائے گا ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ گھبرا گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں میں سے ایک شکاری رائفل تان کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور 2 نے پوری بستی کے گھروں کی تلاشی لے کر مال و اسباب ایک جگہ جمع کیا اور اپنی جیپوں پر رکھ کر یہاں سے فرار ہو گئے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ بستی کے لوگ کسی شکاری کا کیسے اعتبار کریں؟ میں نے یہ بات سن کر یہ یقین کر لیا کہ بستی کا کوئی شخص واقعی ہمیں پانی کا ایک گلاس بھی دینا گوارا نہیں کرے گا۔ ان حالات میں ہم شیر کو کس طرح ہلاک کر سکیں گے؟ میں نے اس شخص کو لاش کے متعلق بتایا جو میں دیکھ چکا تھا تو وہ کہنے لگا، وہ لاش منشی کرم چند کی ہے۔ یہ زمیندار کا منشی تھا۔ اس بے وقوف نے ان شکاریوں کا مقابلہ کرنے کی جرات کی تھی جس پر شکاری اسے جاتے ہوئے ہلاک کر گئے تھے۔ مجھے اس شخص کی بات پر یقین نہیں آیا، چونکہ شیر کے پنجوں کے زخم اور نشانات میں خود دیکھ چکا تھا۔ بہرحال میں نے اس شخص سے کہا کہ بھیا اگر تم مناسب سمجھو تو ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دو، ہم تمہیں ہر طرح سے یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ڈاکو نہیں ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، صاحب جی کھانے پینے کے انتظام کے لیے میں حاضر ہوں، البتہ آپ کے قیام کے لیے کچھ نہ کر سکوں گا چونکہ میرا مکان بہت چھوٹا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آبادی کے مشرقی حصے کے کسی بھی مکان میں قیام کر لیں، وہ پورا حصہ خالی ہے۔ میں کھانے پینے کے انتظام کی طرف سے مطمئن ہو کر مشرقی حصے میں آ گیا۔
وہاں ایک پختہ گھر کے اندر گھر کا پورا سامان موجود تھا۔ ہم چونکہ بے حد تھک چکے تھے اس لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ شام ہونے سے قبل ہی ہمارا میزبان کھانا لے کر آ گیا اور ہم نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور ایک بار پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ وہ شخص میری چارپائی کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے شیر کے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس نے بتایا کہ 2 ماہ قبل ایک شیر کہیں سے اس جنگل میں آ گیا ہے۔ اس کمبخت نے اس دوران کوئی 10-12 آدمیوں کو ہلاک کیا ہے، جس کے خوف سے اس حصے کی آبادی گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں میں منتقل ہو گئی ہے۔ مغربی حصے کی آبادی میں بھی 10-5 گھر ایسے ہیں جو آباد ہیں۔ شیر رات کے پچھلے پہر آ کر جس کے گھر میں چاہتا ہے دروازہ توڑ کر گھس جاتا ہے۔ یہ سن کر میں نے جنگل کے متعلق پوری معلومات حاصل کی اور اسے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس شخص کے جانے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک نواب صاحب نہیں آئیں گے اس وقت تک میں جنگل میں نہیں جاؤں گا۔ تیسرے روز سرِ شام نواب افتخار علی خاں اور نواب حمید اللہ خاں پہنچ گئے اور جب انہیں سارے حالات سے آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ دوسرے دن میں رائفل لے کر اس طرف نکل گیا جہاں میں نے لاش پڑی دیکھی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو لاش وہاں موجود نہ تھی۔ لاش کو وہاں نہ پا کر مجھے یقین ہو گیا کہ اسے یقینی طور پر شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس کے بعد میں نواب صاحبان کو ساتھ لے کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ چیڑ کے درختوں کا یہ جنگل انتہائی گھنا اور خطرناک ہے۔ جنگل کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک سلسلہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے۔ ان پہاڑوں کی اونچائی 5000 فٹ ہے۔ جنگل میں جب ہم داخل ہوئے تو کچھ ہی دیر بعد ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم زیادہ دور تک نہیں جا سکیں گے، چونکہ گھنی اور خاردار جھاڑیاں اس قدر زیادہ تھیں کہ ہمارا آگے بڑھنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ ہم مشکل سے کچھ 100 قدم اندر گئے تھے کہ اچانک ایک طرف سے شیر کے سانس لینے کی آواز آنے لگی۔ ہوا چونکہ ہماری مخالف سمت سے آ رہی تھی اس لیے شیر کے سانس لینے کی آواز ہمیں صاف طور پر سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی میں نے نواب صاحب سے کہا، آپ حضرات سامنے والے شیشم کے درخت پر چڑھ جائیں اور میں اس جھاڑی کی دوسری طرف گھوم کر جاتا ہوں تاکہ شیر دوسری طرف سے نکل نہ جائے۔ لیکن نواب حمید اللہ خاں نے مجھے تنہا جانے کی اجازت نہ دی اور نواب افتخار علی خاں سے درخت پر چڑھ جانے کے لیے کہا اور وہ خود میرے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم نے جھاڑی سے کچھ ہی دور کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک جھاڑی کے اندر سے ہڈی چبانے کی آواز آئی۔ آواز سن کر ہم جھاڑی سے ذرا دور پہنچ گئے تاکہ شیر جھاڑی سے نکل کر ہم پر اچانک حملہ نہ کر دے۔ ہم لوگوں نے جھاڑی کا پورا چکر بھی نہ لگایا تھا کہ اچانک دوسری طرف سے فائر کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی شیر بڑے زور سے دھاڑا۔ نواب حمید اللہ خاں مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ قریب کے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ درخت کے اوپر پہنچنے کے بعد نواب حمید اللہ خاں نے رائفل کندھے سے لگا لی اور شیر کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں درخت پر چڑھے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک جھاڑی کے اندر سے شیر کے غرانے کی آواز آنے لگی۔ میں نے ذرا نیچے جھک کر دیکھا۔ جھاڑی میں چونکہ اندھیرا تھا اس لیے شیر دکھائی نہیں دیا، لیکن چند سیکنڈ بعد ہی شیر نے پوری احتیاط کے ساتھ اپنا سر جھاڑی سے باہر نکال کر ادھر ادھر دیکھا۔ شیر کے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ فرار ہونے کا محفوظ راستہ تلاش کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے۔ نواب حمید اللہ خاں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور شیر کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گولی صحیح نشانے پر لگی اور شیر پوری طاقت سے دھاڑ کر اچھلا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گیا
شیر مجھ سے 10-12 فٹ کے فاصلے سے گزر کر زمین پر جا گرا۔ نواب حمید اللہ خان نے دوسرا فائر کر دیا۔ یہ گولی شیر کی ریڑھ کی ہڈی توڑتی ہوئی باہر نکل گئی اور شیر نے گھسٹتے ہوئے جھاڑی کے اندر جانے کی کوشش شروع کر دی۔ نواب حمید اللہ خان نے مجھے فائر کرنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اشارہ پاتی مسلسل 2 فائر کر دیے۔ شیر ایک جھٹکے کے ساتھ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے درخت کی شاخیں پھینک کر اس کے ہلاک ہونے کا یقین کیا اور نیچے اتر آئے۔ نواب افتخار علی خان جب ہمارے پاس پہنچے تو وہ شیر کو دیکھ کر کہنے لگے، میں نے جھاڑی کے اندر صرف اندازے سے فائر کیا تھا، چونکہ مجھے یقین تھا کہ شیر زخمی ہو کر میری طرف آ جائے گا یا پھر آپ لوگوں کی طرف فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ میں نے جو سوچا تھا وہی ہوا۔ اس کے بعد شیر کے جسم کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر 5 گولیوں کے زخم تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ سب فائر صحیح نشانے پر لگے تھے۔ زخم دیکھ کر ہر شخص اپنی اپنی کامیابی کی مسرت محسوس کر رہا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے کالی آندھی، راوی ہیں سید نواب علی، تحریر ہے قمر نقوی امروہوی کی، سن 1984۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔